السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد آج جامعۃ الاحسان کے زیر اہتمام سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ علماء اکرام، ہماری جماعت کے بزرگ، شیوخ، اساتذہ، طلباء اگر دیگر مہمانان گرامی یہاں پر موجود ہیں، علماء کی موجودگی میں میں ایک ناچیز آپ حضرات کے سامنے کیا بات کروں گا، کچھ اپنا حصہ ملانے کے لیے چند منٹ آپ سے گزارش ہوگی، کچھ گفتگو ہوگی۔ محترم جناب مولانا یوسف قصوری حفظہ اللہ تعالی نے شان صدیق، شان ابو بکر، سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ یہ بات تمام احباب جانتے ہیں، طلباء بھی جانتے ہیں، اور علماء کو میں کیا کہوں، انہی سے ہم نے سیکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جس طرح اللہ تعالی نے اپنے نبی محمد علیہ السلام کو نبوت و رسالت کے منصب پر فائز کرنے سے پہلے ایسی خوبیوں، ایسے کمالات اور اتنے عظیم صفات سے نوازا تھا کہ جو دیگر لوگوں میں نہیں پائی جاتی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی عالم تھا۔ اسلام لانے سے قبل یا دین اللہ کے رسول علیہ السلام کے نبوت اور رسالت سے قبل بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں وہ خوبیاں، وہ صلاحیتیں موجود تھیں کہ جن کی سابقہ سیرت اور ان کا کردار یہ بتاتا ہے کہ اسلام اور دین اللہ کے نبی کی بعثت اور آپ کی نبوت اور رسالت سے قبل بھی ابو بکر صدیق کی زندگی میں کوئی ایسا کام نظر نہیں آتا کہ جو اللہ کی ناراضگی یا اللہ کی بغاوت پر مشتمل ہو۔ بڑے عظیم انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں بڑی خوبیاں رکھی تھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام لانے والوں میں سر فہرست ابو بکر صدیق ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا
नाम अब्दुल्ला है। और आप जानते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह के पसंदीदा नामों में से दो नाम हैं, एक अब्दुल्ला है और एक अब्दुर्रहमान है। आप अतीक हैं। प्यारे पैगंबर ने ये बशारत दी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बशारत के मुताबिक, पेशन गोई के मुताबिक यूं कहिए कि अल्लाह ताला ने अबू बकर पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। अबू बकर, इनकी जो कुनियत है उसमें भी अव्वल, मैं तो यूं कहता हूं कि बकर, अबू बकर वो हैं जिस तरह दिन निकलता है, सूरज निकलता है, और जो शख्स सूरज निकलने पर सूरज की पहली किरणों का सामना करता है, यकीनी उन किरणों से फ़ायदा उठाने की कोशिशें करता है, उसकी ज़िंदगी में जितने भी दुख, उसकी तबई हवाले से बीमारियां, परेशानियां, जिस्म की ज़ाहिरी कैफियत और जिस्म की अंदरूनी तमाम तर बीमारियां, तिब के हवाले से ये बात हमारे सामने मारूफ है, मशहूर है, और एक हकीकत भी है कि अगर आपके जिस्म में कुछ बीमारियां हैं तो आप सुबह के सूरज के सामने बैठ जाएं, उसकी धूप लें, उसकी किरणें लें, बीमारियां और वबाएं आपसे दूर हो जाएंगी। तो अबू बकर भी दिन की वही पहली किरण है, इस्लाम लाने वालों में पहली किरण और पहली रोशनी है। यकीनी तौर पर अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की अगर सीरत को हम देखते हैं तो आप हर मैदान में सफ़े अव्वल में नज़र आए। इबादात में, रियाज़ात में, रियाज़तों में, तक़वे में, ज़ुहद में, आजिज़ी में, इनकिसारी में, अखलाक में, जिहाद के मैदान में, जिस मैदान में जिस जगह देखा जाए अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु सफ़े अव्वल में नज़र आ। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बहुत सारी सआदतों से नवाजा गया। पैगंबर की ज़बानी खुशखबरियाँ दी गईं, जन्नत की बशारत मिली अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को उनकी ज़िंदगी में, अगरचे दीगर सहाबा को भी मिली है, लेकिन उसमें सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो वो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। 1 लाख से ज़्यादा सहाबा इकराम की जमात है, सारे सहाबा हैं, सारे अल्लाह के यहाँ मकबूल हैं, सारे मुशर्रफ हैं, सारे मुकर्रम हैं। यकीनी दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अल्लाह ने तमाम सहाबा के कदमों में रखी है। ये तमाम के तमाम सहाबा हैं। अहादीस में इन तमाम लोगों की सहाबियत का अल्लाह ने नबी की ज़बान से ज़िक्र करवाया है। उनके लिए अजर के वादे रब्बुल इज़्ज़त ने किए हैं। लेकिन इन तमाम सहाबा में एक अबू बकर सिद्दीक हैं कि जिनकी सहाबियत का ज़िक्र अल्लाह ने अपने कुरान में किया है। उनकी सहाबियत का ज़िक्र कुरान में किया है। इज़ क़ाल लिसाहिबिही ला तहज़न, वाक़या बड़ा तवील है, लेकिन अल्लाह ताला ने अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की सहाबियत का जिक्र जो है वो कुरान में किया। बड़े अजीम हैं सहाबी। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के वक्त में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में अगरचे दीगर सहाबा भी पैगंबर अलैहिस्सलाम के मुसल्ले पर आकर अल्लाह के नबी की गैर मौजूदगी में नमाज़ें पढ़ाते रहे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी ये सआदत मिली। लेकिन जहाँ तक अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बात है, पैगंबर अलैहिस्सलाम आखिरी वक्त में बीमार हैं, अलील हैं, हिम्मत नहीं है, सकत नहीं है, बावजूद इसके कि हुजरा और आपका घर बिल्कुल बराबर में है,
لیکن نماز کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مرو ابا بکر، ابو بکر سے کہو کہ میں محمد کہتا ہوں کہ میرے مصلی پر کھڑا ہو کے لوگوں کی امامت کروائے، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور ایک موقع ایسا بھی آیا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے بعد جہاں کے صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نماز کا وقت ہو چکا ہے، بلال کئی مرتبہ کائنات کے امام کی خدمت میں گئے، اللہ کے رسول صحابہ جمع ہو چکے ہیں، دیگر مواقعوں پر جب اللہ کے نبی صحت مند تھے، توانا تھے، تندرست ہوا کرتے تھے، بلال حبشی جا کر کہتے، دیگر صحابہ اللہ کے رسول کی خدمت میں جا کے کہتے، نبی علیہ السلام تشریف لاتے، صحابہ کی امامت فرماتے، صحابہ اللہ کے محبوب کی اقتداء میں نماز پڑھتے۔ اور یہ موقع ایک ایسا آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام علالت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے مسجد میں لوگوں کی امامت کے لیے نہیں آ سکے۔ جب اللہ کے نبی سے عرض کی گئی کہ اللہ کے نبی نماز کے لیے تشریف لے آئیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ہمت نہیں ہے، تم لوگوں میں سے جاؤ، تم جاؤ اور امامت کروا کے لوگوں کی نماز پوری کروا دو، نماز پڑھاؤ۔ صحابی رسول آتے ہیں، دیکھتے ہیں صف میں اگر کوئی ان تمام صحابہ میں ان کو بہترین اور افضل ترین کوئی شخص نظر آتا ہے تو وہ عمر فاروق پر نظر پڑتی ہے، عمر فاروق پر۔ یہ صحابہ بھی باوجود اس کے کہ ایک سے ایک بڑھ کر علم، حلم، بردباریوں میں، تقوی میں، زہد میں، مقام کے اندر ایک حیثیت رکھتا تھا، لیکن جب ترتیب کی بات آتی تھی تو ان صحابہ میں نے بھی ترتیب کے حوالے سے بڑا خیال رکھا ہے۔ صحابہ نے اپنے میں سب سے پہلا نمبر اگر کسی کو دیا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کو دیا ہے، اور ابو بکر صدیق کے بعد اگر کسی کو نمبر دیا ہے، چونکہ یہ نمبر دینے والے دنیا میں کوئی نہیں بلکہ آسمان والا نمبر دینے والا ہے، نبی نے یہ نمبر دیے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر ابو بکر صدیق کے بعد اگر کسی کو نمبر ملتا تھا تو وہ عمر فاروق کو ملتا تھا۔ یہ روٹین میں تھی یہ ساری چیزیں، یہ اللہ کی طرف سے تھی۔ ابو بکر صدیق پر نظر ڈالی، صف میں موجود نہیں ہے، صحابی نے اللہ کے رسول کے حکم پر کہ جاؤ نماز پڑھ لو اور پڑھا دو، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر نظر پڑتی ہے۔ وہ کہتے ہیں عمر، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، آپ آگے بڑھیے، امامت کے مصلی پر آئیے۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام کے صحابی عمر فاروق مصلی پر آتے ہیں، اور عمر کی دراز آواز تھی، عمر کی آواز کو اللہ نے تیز رکھا تھا، دراز اور اونچی آواز تھی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے یہ صحابی تکبیر ہوئی اور عمر فاروق نے اللہ اکبر فرمایا، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھتے ہیں۔ وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کے کانوں میں آواز پڑتی ہے کہ یہ عمر فاروق مصلی پر آئے ہیں، امامت پر فائز اگر کسی کو ابھی کیا گیا ہے تو وہ عمر کو کیا گیا ہے۔ یہ اللہ اکبر اور تکبیریں کہنے والا، لوگوں کی امامت اور اللہ اکبر، لوگ جس کی ابتداء میں نماز پڑھ رہے وہ عمر فاروق ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی علالت میں اللہ کے نبی اپنے دروازے پر اور کھڑکی پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لا 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 این ابو بکر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے مصلی پر ابو بکر کی موجودگی میں عمر جو ہے اس کو کھڑا کر دیا جائے، این ابو بکر، این ابو بکر، این ابو بکر، میرا ابو بکر کہا۔ عمر فاروق نے نماز کا سلام پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ جو پوچھا تھا کہ این ابو بکر، تھوڑی دیر میں ابو بکر بھی تشریف لے آئے۔ لوگوں نے کہا اے ابو بکر آج یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ این ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لے جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں موجود ہوں، میں حاضر ہوں، میں آ گیا ہوں۔ کہا ابو بکر کہاں تھے؟ امامت کے مصلی پر کیوں نہیں آئے تم؟ کہا اللہ کے رسول میں کہیں گیا ہوا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر، ان تمام جنہوں نے ابو بکر اللہ اکبر عمر فاروق کی ابتداء میں نماز پڑھی ہے،
عمر فاروق کے مقام میں اس واقعے سے کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ عمر فاروق کو ایک الگ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے بشارتیں ملی ہے۔ یہ معمولی بشارت ابو بکر عمر کے بارے میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نہیں ہے کہ یہ عظیم ان کا مقام یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ نبی نے فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، آخری پیغمبر ہوں، آخری رسول ہوں، میرے بعد اگر اللہ اس نبوت اور رسالت کے منصب پر کسی کو فائز کرتا تو لکان بعمر، وہ عمر فاروق کی عظیم ہستی تھی۔ ان کا مقام ہے، اللہ نے ان کو حیثیت عطا فرمائی ہے۔ لیکن یہاں پر کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابو بکر لوگوں کو دوبارہ جمع کرو، دوبارہ مسجد میں اکٹھا کرو اور امامت کے مصلی پر آ کے تم نے دوبارہ نماز پڑھانی ہے۔ دوسری روایات میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کسی قوم میں جہاں پر ابو بکر موجود ہو میرے بعد، کسی کو لائق ہی نہیں ہے کہ ابو بکر کی موجودگی میں وہ لوگوں کی امامت کروا سکے۔ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام دیا، رفعت سے نوازا ہے، مرتبت سے نوازا ہے۔ ہر جگہ پوری سیرت کا جائزہ لے لیں، آج اگر ابو بکر صدیق کے بارے میں لوگ لب کشائی کر رہے ہیں، غلط سلط باتیں کر رہے ہیں، یہ ان کا ضمیر ہے۔ یقینی اللہ کے وہ بہت بڑے مجرم ہیں، لیکن ہم نے اپنے طور پر خوبصورت انداز میں بڑا خوبصورت اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے، اس میں حصہ لینا ہے۔ انشاءاللہ علماء کرام مزید گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کی عزت اور عظمت، اہل بیت کی عزت اور عظمت اور ان تمام معاملات میں ان کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں کو بھی ظالموں کو ہدایت عطا فرمائے کہ جو اپنے ایمان کے بگاڑ کے لیے، اپنی آخرت کو تباہ کرنے کے لیے صحابہ کرام کی دشمنی میں آئے ہوئے ہیں، کبھی بھی آخرت میں اللہ کی طرف سے انہیں نجات نہیں مل سکتی۔ صحابہ کی عزت کریں گے، صحابہ کے مقام اور وقار اور ان کی عزتوں کا پاس رکھیں گے، خیال کریں گے، تو میں تو یوں کہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے اللہ اعمال کو قبول کرے گا۔ وہ اس لیے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، صحابہ جیسی طرز زندگی ہوگی تو کامیابی ہے، وگرنہ تباہی بربادی ہے۔ اقول قولی